अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है गामदी के साथ और मैं हूं ज़ुनैरा आज़हर। हमारा आज का मौजू है शादी में ताख़ीर क्यों। नाजरीन, वक्त के साथ साथ हमारे माशरे में जो एक मसला बहुत ज्यादा संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है वो है बेटी की शादी या बहन की शादी। माशी मसाइल हों या सोशल प्रेशर्स हों, किसी न किसी वजह से ये मसला गंभीर हो गया है और आज हमें नजर आता है कि हमारे माशी और माशरती मसाइल में जो चीज सबसे ज्यादा परेशान कुन है वो शादी ही है, जिसकी वजह से शादी में ताख़ीर भी हो जाती है। और इस ताख़ीर की वजूहात हमने खुद पैदा की हैं या कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो दूसरे कल्चर्स के हमारे कल्चर में आ गए हैं। यही हमारा आज का मौजू है। हमेशा की तरह जावेद अहमद गामदी हमारे साथ मौजूद हैं और शरीके गुफ्तगू होंगे हमारे मेहमान हैं इकबाल मलाद वाला, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम सलाम। गांधी साहब, जो किसी जमाने में बेटी को बहुत बोझ समझा जाता था, उसकी तो खैर जो भी वजूहात थी, आज बेटी प्रॉब्लमैटिक दोबारा इसलिए हो गई है कि इसकी शादी होनी है, अच्छे घर के लिए लोग मिल जाएं, अच्छे बैकग्राउंड के, फिर बेटी के लिए सारी उम्र जोड़ तोड़, पैसा, जहेज, ये वो लगा रहता है, कर्जे। ये बताइए कि दीन बेटी को किस नजर से देखता है? दीन में तो इस तरह की कोई चीज सिरे से है ही नहीं। यानी वहां शादी, ब्याह, उसके रसूम, इन चीज़ों को ये अहमियत नहीं दी गई जो बदकिस्मती से हमारे माशरे में है। अरब कल्चर जिसमें ख़ास तौर पर रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत पेश की, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। यानी वहाँ इसका कोई तसव्वुर नहीं था कि शादी ब्याह के अखराजात वालिदैन पर आने, या किसी बच्ची के लिए रिश्ता लेने जाना है तो वो लड़के वालों को जाना है, लड़की वाले खुद बात नहीं कर सकते जी। या लड़की खुद अपनी रजामंदी जाहिर नहीं कर सकती, वो खुद अपनी पसंद नापसंद नहीं बता सकती। ये जितनी चीज़ें आपके माशरे में ऐसे मालूम होता है कि ऐसे ईमान और अकायद बने हुए हैं, इनमें से कोई चीज़ भी अरब कल्चर में मौजूद नहीं थी। ख्वातीन बेतकल्लुफ़ आके ये कह देती थी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, सही, किसी मर्द जी, और इसमें कोई मसला नहीं पैदा होता था कि वह इनकार कर दे। आप देखिए हदीस में आता है कि खुद रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक खातून आई, उन्होंने कहा कि मैं आपको पेश करती हूँ अपने आप, यानी मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ शादी कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल नहीं किया उसकी इस बात को, लेकिन ये कहने में उसे कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, वहां बैठे हुए एक दूसरे साहिब को तवज्जो दिलाई गई, वो आमादा हो गए, राजी हो गए, यानी कोई वालिदैन के लिए मसला नहीं पैदा हुआ। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी शादी, अगर कोई खातून बेवा हो गई है, तलाक हो गई है, ये अरब माशरे में कोई मसला ही नहीं था। आप देखिए खुद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की अहलिया ने उनकी वफात के थोड़े दिनों बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु से शादी कर ली। ये मोहम्मद बिन अबू बकर जो उनके बेटे हैं, इन्होंने वहीं परवरिश पाई है, सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु घर में परवरिश पाई है, ये कोई मसला नहीं था। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु की शादी का वाकया बयान होता है कि वो एक दिन रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए, तो आपने देखा कुछ हाथों में हिना है, तो आपने पूछा, तो उन्होंने कहा कि वो कुछ दिन पहले मेरी शादी हुई। यानी शादी एक ऐसी तकरीब थी कि जिसमें एक छोटी सी बस्ती में भी ये मालूम नहीं हुआ तो कुछ हो गया, शादी हो गई है। यानी आदमी ने ख्वाहिश जाहिर की होगी, कहीं रिश्ते का मामला होगा, हो गया ये मामला। अच्छा, ख्वातीन अपनी रजामंदी खुद जाहिर कर देती थी, मर्द जाके खुद पेशकश कर देते थे, इसके लिए भी कोई बड़ा एहतमाम करने की जरूरत नहीं होती थी। हमारा मसला ये है कि हमारी माशरत में जो इस नौइयत की रसूम और रिवाज आए हैं वो सरतसर हिंदुआना माशरत, उनके साथ रहने की वजह से बिल्कुल नहीं, वहीं से लोग मुसलमान हुए ना। यानी ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे लोग बाहर से आए, ये भी ठीक है कि बाहर से भी आए, अरब भी आए, ईरानी भी आए, इसी तरीके से दरियाए आमू के पार के लोग भी आए, इधर के लोग भी आए, वस्त एशिया से भी बहुत सी अक़वाम आई, लेकिन ज्यादातर लोग यहीं के थे। और अगर बाहर से भी आए तो वो यहाँ के रसूम रवायात के असीर होकर रह गए। हमारा जो बुनियादी मसला है वो ये है। इसमें कई ऐसी रुकावटें हैं कि जिनको अबूर करना आसान नहीं। यानी वालिदैन के यहाँ बच्ची अगर है तो ये बहुत ही नाशाइस्ता बात हमारे यहाँ समझी जाती है कि वो खुद किसी लड़के वाले से बात कर, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, इसे वो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। दरा हाले कि जो हमारा तहजीबी पस मंजर था, यानी मुसलमानों का तहजीबी पस मंजर था, उसमें ये कोई चीज नहीं थी। यानी मिसाल के तौर पर मेरी बच्ची है, तो मुझे कोई लड़का पसंद आ गया है और मैं उससे कहता हूँ मेरी बच्ची है, क्या आप शादी करना पसंद करेंगे? उसने इनकार कर दिया तो कोई क्यामत नहीं आ जाएगी, और अगर वो राजी है शादी हो जाएगी। लेकिन ये कल्चरल जो इफेक्ट है, ये हमारे यहाँ चलती आ रही बहुत सालों से बातें, और ये कल्चर जो है अब इससे निकलना भी इतना आसान तो है ही नहीं कि भाई वो एक गांव की इज्जत है, खानदान की इज्जत है, और ये सारे मसले जो होते हैं, अब ये कल्चरल चीजें जो है हम अडॉप्ट करते हैं, कहीं पर अरब कल्चर को अडॉप्ट करते हैं जहां हमें कन्वीनियंट है कि नहीं ये शरिया कंप्लायंट है, हमें इसे अडॉप्ट करना चाहिए,
کہیں پر ہم وہ ہندو کلچر اڈاپٹ کرتے کیونکہ ہماری شان ہے اور ہماری مان کی بات ہے اور وہ ساری باتیں. تو یہ کانفلکٹ جو ہے ہمارے معاشرے میں، یہ سمجھ میں کبھی میرے نہیں آتا کہ اگر آپ کو ایک بڑی، جیسے آپ نے کہا نا، بڑی نارمل سی چیز ہے شادی، اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنانے کی ضرورت کیا ہے کہ بیٹی کو ایک تو اول سمجھنا کہ بھائی یہ بوجھ ہے. میرے حساب سے تو یہ بالکل آؤٹ آف ٹائم والی بات ہے کہ بیٹی کیسے بوجھ ہو سکتی، کیوں بوجھ ہو سکتی؟ یہ بڑی نعمت، بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ. بالکل، میں تو کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، وہ آپ کی مہربانی ہے آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی. بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ماشاءاللہ صحت مند ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی کہ آپ کو اولاد دی اللہ تعالیٰ نے. اگر فطرت کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم اپنی بچی سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، بالکل زیادہ محبت محسوس کرتے ہیں. گھر میں وہ زیادہ رونق کا باعث بنتی ہے. جس طرح کی گھر میں راحت اور رحمت اس سے آتی ہے، عام طور پر لڑکوں سے اس طرح نہیں ہوتا. وہ باہر کی زندگی سے زیادہ متعلق ہوتے ہیں. یعنی گھر کے اندر جو ایک خاص نوعیت کا احتزاز پیدا ہوتا ہے وہ بچیوں سے ہوتا ہے. بالکل. تو اس وجہ سے یہ بڑی نعمت ہے، غیر معمولی. لیکن جس وقت آپ کسی نعمت کے ساتھ بھی ایسی چیزیں وابستہ کر دیں گے، آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمارا مثال کے طور پر دیہاتی کلچر تھا، اس میں مہمان آپ کے یہاں آ گیا. میں ایک مثال دے رہا ہوں بات سمجھانے کی. مہمان آ گیا ہے تو جو آپ کھاتے ہیں رکھ دیں گے اس کے سامنے. ایک چارپائی کے اوپر ایک آپ نے چادر بچھائی، ایک تکیہ رکھا، حکا تازہ کر کے اس کے سامنے رکھ دیا، بس ٹھیک ہے، خاطر تواضع ہو گئی. آپ نے لسی کا ایک گلاس پیش کر دیا، چلے ایک چائے کا پیالہ پیش کر دیا، صبح ایک پراٹھا پیش کر دیا. تو مہمان آپ کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا. آپ نے جب مہمان نوازی کو اس سے آگے بڑھا کر بے شمار تکلفات اس میں شامل کر لیے تو آپ دیکھیں اس کا نفسیاتی اثر کیا پڑتا ہے. اب مہمان آپ کے گھر آئے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ جانے کا وقت اگر بتا دیں تو بڑی عنایت ہوگی. یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. لیکن اس میں مہمان کا بھی قصور ہے نا سر. ہمارے معاشرے میں مہمان بھی جب آتا ہے تو وہ اس کی جو ایکسپیکٹیشن بھی کچھ زیادہ ہی ہوتی کہ وہ دال اور روٹی نہ ملے مجھے. دونوں جانب بھی صورت پیدا ہوتی ہے. یعنی مہمان توقعات اور لے کے آ جاتا ہے، میزبان اپنی روایات کا اسیر ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. یعنی وہ چیز جو کسی زمانے میں تھا نا کہ وہ بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں دعوت شیراز ہوتی ہے. وہ خیال کیا کہ دعوت شیراز کوئی بڑی غیر معمولی چیز ہوگی. یعنی جب بھی ملاقات ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں دعوت شیراز ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ دعوت شیراز کا مطلب یہ ہے کہ جو گھر میں دال پکی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور پانی کا ایک گلاس سامنے رکھ دیا اور دونوں نے مل کے گپ شپ بھی کی ہے، کچھ ایک دوسرے کو لطیف باتیں بھی سنائی ہیں اور کھانا بھی کھا لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس میں آپ 10 دن ہمارے پاس مقیم رہیے، ہم پر کوئی چیز گرا نہیں گزرے. یہی صورتحال ہم نے شادی بیاہ اس میں پیدا کر لی ہے. بچی آپ کے یہاں. اچھا، پھر جو سب سے بڑا مسئلہ والدین کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عرب کلچر میں تمام تر اخراجات کا بوجھ لڑکے پر ہوتا تھا. ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. آپ کا جو دین ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نان و نفقہ کا بوجھ اٹھائے. مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کما کر لائے. جب کما کے اس نے لانا ہے، نان و نفقے کا بوجھ اس نے اٹھانا ہے، تو پھر یہ اخراجات بھی ذمہ داری اس پر آنی چاہیے. یہاں ترتیب بالکل الٹ گئی. اور اس چیز کو بجائے اس کے کہ مرد یہ محسوس کرے کہ یہ تو اس کی بڑی اہانت ہے کہ وہ دوسروں سے لے رہا ہے، اسے دینے والا ہونا چاہیے. یہ ہمارے احساس نہیں. اور آپ یہ جانتی ہیں کہ اس کے بعد تو نوبت یہاں آ گئی کہ آپ کا بیٹا اگر پڑھا لکھا ہے، اچھی ملازمت کرتا ہے یا کاروبار اچھا ہے تو آپ کی توقع صرف یہ نہیں ہے کہ بچی اچھی ہو، نہیں، اس سے آگے بڑھ کر آپ نے ایک فہرست بھی بنا رکھی ہوئی ہے کہ جہیز میں کیا کیا چیزیں آپ کو لینی، ریٹ بنایا ہوا ہے. اور جب تک کہ اس کے ٹرک بھر کے آپ کے دروازے پر نہیں آئیں گے اس وقت شادی مکمل نہیں ہوگی. یہ جو چیز ہے، ان چیزوں نے اصل میں یعنی بچی کو کچھ دینا یا والدین کا کچھ دے کے رخصت کرنا، یہ کوئی بری چیز نہیں تھی. اپنی جگہ پر اگر آپ دیکھیں تو یہ اس کے اندر بڑی محبت جھلکتی ہے کہ آپ نے اپنی بچی کو کچھ دے دیا ہے یا اس کے لیے کچھ سامان زندگی فراہم کر دیا. جس وقت آپ نے اس کو مطالبہ بنا دیا، توقع بنا دیا، تو اس کے بعد اب والدین کیا کریں؟ پھر بیٹی امپورٹنٹ نہیں رہ گئی، پھر اس کے ساتھ آنے والا جہیز، زمین، زیور، یہ امپورٹنٹ ہو گیا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ پھر جو باہمی تعلقات ہیں وہ بھی اسی کے حوالے سے دیکھے جا رہے ہیں. بیس پہ بنیں گے. یعنی مطالبات کی ایک دنیا اس وقت ہوتی ہے جب رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے، ایک مطالبات کی دنیا پھر بعد میں وجود میں آتی ہے. اور وہ کبھی ختم نہیں ہو پاتی. جو مرد کے اندر ایک شان ہونی چاہیے، مجھے کمانا ہے، مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے، مجھے کفالت کرنی ہے. اگر آپ کبھی پرانی ہماری رسوم کا اندازہ کریں، یعنی ایک معاملہ وہ کہ آپ نے شادی کرنی ہے بچی کی، اس موقع پر خرچ کرنا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ آپ کو دعوت کا اہتمام کرنا ہے، آپ کو زیورات کا اہتمام کرنا ہے، آپ کو اس کو گھر کا ساز و سامان دینا ہے. اس میں جتنے بھی مطالبات کر لیے جائیں کم ہے. اس سے آگے کبھی آپ نے غور کیا ہو تو ہمارے یہاں یہ رسم تھی کہ اب اس کے یہاں اگر ولادت ہونے والی ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ لے جائیں، وہ اخراجات پورے کریں، وہ گھر میں 5-7 مہینے رکھیں. تو بھائی بچہ آپ کا ہے.
پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر اس طرح کے سارے معاملات جو ہیں وہ رسوم parents کی ایک نے دنیا پورے ہوتی ہے. کبھی آپ غور کریں دیکھیں ہمارے ہاں جو خاص طور پر دیہاتی زندگی تھی وہ رسوم کی ایک دنیا ہوتی ہے. اچھا جب بچی کو لانا ہے تو اس وقت والدین کے اوپر اخراجات, جب اس کو گھر میں رکھنا ہے وہ اخراجات, جب ولادت ہونی ہے اس کے اخراجات, اس دوران میں جو سسرال کو تشریف لانا ہے اس کے اخراجات, ان کی تواضع اور اس طرح کی بے شمار چیزیں. تو ہماری معاشرت میں یہ چیزیں ہیں جنہوں نے داخل ہو کر بچی کو جو سراسر رحمت تھی والدین کے لیے زحمت بنا دی. ویسے سر نکاح نامہ جو ہے وہ ایک کانٹریکٹ ہے نا, ایک باقاعدہ کانٹریکٹ ہے جس میں رائٹس آف دی گرل, لڑکی کے جو حقوق ہے اس پہ وہ توجہ ہے زیادہ, اگر میں اف آئی ایم رائٹ. لیکن وہ چیز پہ کوئی توجہ نہیں کہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے, شادی ایک کانٹریکٹ ہے, نکاح نامہ کے ذریعے جو ہوتا ہے بنتا ہے. اب اس میں 25 سے کنڈیشنز ہوتے ہیں لیکن اس پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی. خلیج میں یہ اصول ہے کہ لڑکے جو ہے وہ شادی نہیں کرتے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے. وہ سارے جتنے بھی ایکسپینسز ہوتے اخراجات جو ہے اس کے لیے گورنمنٹ نے فنڈ سیٹ اپ کیے یہاں پر خلیج میں, مثلا امارات میں بھی ہے, قطر میں ہے. گورنمنٹ ان کو پیسے دیتی کہ بھائی آپ کے جتنے بھی ایکسپینسز ہے شادی کے جو بھی ہے وہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, آپ شادی کر لیں. ہمارے یہاں الٹا ہی صاحب. تو اس کا نتیجہ ہے نا کہ لوگوں کے لیے لڑکے کی پیدائش زحمت بن جائے گی. جی تو لڑکی کے معاملے میں یہ بڑا بنیادی مسئلہ پیدا کیا. یعنی اگر آپ ان رسوم کی اصلاح کر سکیں اور لوگوں کے کلچر میں یہ تبدیلی کر سکیں کہ وہ اخراجات کو آپ اسلام کو دیکھ لیجیے نا, اصل میں تو ساری تہذیب ذہن میں ہوتی ہے. آپ پہلے وہاں ایک چیز کو اختیار کرتے ہیں پھر وہ عمل میں ڈلتی ہے. ایک آدمی یہ کام کر نہیں سکتا. یعنی آپ اگر پورے معاشرے کے اندر یہی روایات قائم کیے ہوئے ہیں تو آپ مجھ سے یا ان سے یہ توقع کریں گے یہ اپنی بیٹی کے بارے میں ان رسوم کو توڑنا یہ آسان کام نہیں ہے. اچھا اگر توڑ بھی دیں فرض کر لیجئے تو یہ توڑ دیں گے, میں توڑ دوں گا. بچی کو کسی گھر میں جانا ہے, وہاں خواتین موجود ہوں گی, اسے جینے کون دے گا؟ جی بالکل صحیح. یعنی وہاں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ جہیز کا سامان لے کے اگر آئی ہے تو ایک ایک چیز کا ناقدانہ جائزہ لیا جا رہا ہے اور بار بار سنایا جائے گا اور بار بار سنایا جا رہا ہوتا ہے. جینا اس کے لیے دو بھر کر دیا جاتا ہے. لڑکے کے اوپر ذمہ داری اگر ڈالیں آپ تو نوعیت بالکل تبدیل ہو جائے کیونکہ اس کے گھر میں آنا ہے. لیکن دو باتوں میں بڑا فرق ہے. لڑکے نے اپنا گھر چھوڑ کر ادھر نہیں جانا, لڑکی نے ادھر آنا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں جو سوچنے کا انداز ہے وہ بعض اوقات تبدیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا کہ لگی دیکھیے جی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ لڑکی اگر ہمارے گھر میں آئی ہے تو اس کو بیٹی بن کے دکھانا چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ تو ایک اور گھر سے آئے گی, آپ اس گھر میں پہلے بیٹھی ہوئی ہیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ آپ کو پہلے 1-2 سال ماں بن کے دکھانا ہے, تبھی وہ اس رول میں آ سکے. 1-2 سال بھی کیوں, ہمیشہ کے لیے. پہلے آپ ماں بن کے اس کو یہ احساس دلائیں کہ تم بہو نہیں ہو, پھر اس سے توقع کریں کہ وہ بھی جواب میں بیٹی بن کے آپ کو دکھائے. تو یہ ہم جو ذمہ داری کو دوسرے کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. ایکسپیکٹیشنز بہت اسلامی شریعت میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلے تو مہر ہے, بالکل یعنی ایک ٹوکن ہے نا جو آپ کو دینا ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ فیصلہ کرنا لڑکی کا کام ہے کہ وہ کیا مطالبہ کرتی ہے. صحیح جی صحیح. یعنی وہ زیادہ سے زیادہ اور مطالبہ یہ کر اتنی ضروری چیز اس کو ہم شرعی طور پہ 36 روپے یا 37 روپے کر کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. 36-37 سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں جو نان و نفقے کی مرد نے ذمہ داری اٹھائی ہے اس کا ٹوکن, اس کی علامت ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں یہ ہاتھ پر رکھ دیا جائے. اچھا فرض کر لیجئے کہ بیوی کو آپ نے یہ کہا کہ میں 1 لاکھ آپ کو مہر دے دوں گا, اس نے وہ سارے کے سارے پیسے پکڑے اور اٹھا کے والدین کو دے دیے, وہ حق رکھتی ہے. ہمارے یہاں آپ سوچ سکتے ہیں اس طرح کی بات. تو بات اصل میں یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کی ذمہ داری ہیں مرد کی حیثیت سے اگر آپ اطمینان کے ساتھ دوسری طرف منتقل کر دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی مہر کا مطالبہ اگر ہو جائے, مہر پر گفتگو ہو جائے تو یہ کتنا برا سمجھا جاتا ہے. اس وقت بڑے بڑے لوگوں کو, یعنی میں آپ کو لاہور کے خاندان کے بارے میں یہ عرض کروں, سیاسی خاندان ہے, ان کی معاشی حالت بھی بڑی غیر معمولی ہے, لاکھوں کروڑوں کماتے ہوں گے. ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں نکاح پڑھا دوں. میں تو ظاہر ہے اس گاؤں کا آدمی نہیں ہوں لیکن بہرحال محبت کا تعلق, بچی بھی چونکہ شاگرد رہی تھی بڑا اصرار انہوں نے کیا تو خیر میں نکاح پڑھانے کے لیے چلا گیا. اب میں ان کی معاشی حالت سے واقف ہوں, ان کی فیکٹریوں سے واقف ہوں, ان کے روپے سے واقف ہوں, ان کے پس منظر سے واقف ہوں. میرے سامنے نکاح نامہ رکھا کہ اس میں لکھا ہو 32 روپے مہر. تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہ مہر تو شرعی ہوتا ہے. میں نے کہا شریعت میں تو آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق بالکل اور بچی کی حیثیت کے مطابق مہر مقرر کرنا چاہیے, وقت کے مطابق. میں نکاح پڑھانے سے معذرت کرتی, میں تو اس طرح کا نکاح نہیں پڑھا سکتا. پھر وہ دوسرے کمرے میں گئے, بات ہوئی, یہ ہوا وہ ہوا, پھر کوئی 5-10 لاکھ روپے مہر مقرر کیا گیا, تب میں نے اس کے بعد نکاح پڑھا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے, اس کا ایک ٹوکن ہے, اس کی ایک علامت ہے, وہ آپ بچی کے ہاتھ پر رکھیے. اور پھر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے جو آپ نے اٹھا لی ہے.
اس ذمہ داری کو آپ ذمہ داری کے طور پر محسوس کریں. یہاں صورتحال کیا ہے؟ یہاں صورتحال یہ ہے کہ نان و نفقہ کے معاملات میں بھی ہم اس جگہ پر نہیں کھڑے ہوتے جس جگہ کہ مرد کو کھڑا ہونا چاہیے. مہر کے معاملے میں وہاں نہیں کھڑے ہوتے جہاں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. نکاح کی تقریب یا شادی بیاہ کی تقریب اس میں بھی اس جگہ نہیں کھڑے ہوتے. یہ عرب معاشرت میں اچھا سمجھا جاتا تھا کہ لڑکے نے تمام بندوبست کر لیے. دعویٰ تھا تو چلیے آپ نے مل کے کر لی, دونوں خاندان مل کے کر لیں. لیکن ان تمام چیزوں کو جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہم مغرب سے بھی نہیں لے سکے. مغرب میں شادی ایسے نہیں ہے بالکل. یعنی ویسے تو جتنی بری چیزیں ہیں وہ ہم بہت الحمدللہ یعنی بغیر تکلف کے برآمد کرتے ہیں. لیکن یہ کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ نہیں, یہاں تو ہمارا اپنا کلچر ہے, ہماری شان ہے, ہماری روایات ہیں, کھانے کیا پکانے ہیں اور یہ کیا کرنا ہے, اس کی باقاعدہ ڈیمانڈز ہوتی ہیں. یعنی اس حد تک ہم پستی میں اتر جاتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے مہمان آئیں گے اور لڑکے والے بتا رہے ہوتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز تبدیل کر سکتی ہے اس کو, یہ رسوم روایات, وہ اصل میں تعلیم ہے. اگر آپ اس کو تعلیم کا حصہ بنائیں. میں کبھی آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ تعلیم میں یہ چیزیں کیوں شامل نہیں ہوتی کہ ہمارے ہاں شہریت کے اصول کیا ہیں, ہم نے محلے میں کیسے رہنا ہے, ہم نے کوڑا کرکٹ گھر کا کہاں پھینکنا ہے, ہم نے صفائی کیسے ملحوظ رکھنی ہے. شاندار گھر کے مالک ہوں گے اور اٹھا کر اپنے ہی گھر کا کوڑا اپنی گلی میں پھینک گے. غامدی صاحب مختصر سا وقفہ لیں گے ہم. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے, یہی ڈسکشن بریک کے بعد بھی کنٹینیو ہوگی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے شادی میں تاخیر کیوں. غامدی صاحب, ایک ہماری عادت بن گئی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو دین کے تناظر میں دیکھنا ہوتا ہے. وہ چاہے کلچرل چیز ہو, کلچرل نہ بھی ہو, ہماری ذاتی خواہش کا حصہ ہو, کسی کی ڈیمانڈ ہو, جو کچھ بھی ہو, ہم اس کو دین سے ریلیٹ کر کے وہاں اس کی بنیاد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. دین نے شادی کے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح ترقی عورت کرتی جا رہی ہے, کئی دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ وہ شادی کر ہی نہیں سکتی, وہ سمجھتی ہے اس کے لیے کچھ اور چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اسی طرح شادی کے بارے میں کم عمری کا جو تصور ہے کہ جی چھوٹی عمر کی لڑکی پسند کی جاتی ہے اور بڑی عمر کی لڑکیوں کو ایک کمپلیکس میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ آپ یو آر نو مور وانٹیڈ. اس سارے معاملات میں دین کہیں بھی پابندی لگاتا ہے کسی قسم کی کوئی, اور شادی کی دین میں حیثیت کیا ہے؟ نہیں, ان میں سے کوئی چیز بھی دینی نہیں ہے. یہ سب چیزیں کلچرل ہیں, یعنی مختلف معاشروں میں مختلف رہتی ہیں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم اس طرح کی سب چیزوں کو چونکہ ایک عرصے سے کر رہے ہوتے ہیں تو مذہب بنا لیتے ہیں. صحیح. شادی بنیادی طور پر ایک کانٹریکٹ ہے, یعنی جب آپ نکاح کرتے ہیں اس میں نکاح نامہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ تو مرتب کر دیا گیا. قدیم میں لکھا جاتا تھا, یعنی پہلے ایک باقاعدہ دستاویز لکھی جاتی تھی, اب ایک دستاویز بنا دی گئی ہے جس میں آپ مختلف خانے پر کر دیتے ہیں. وہ کیا چیز ہے؟ ایک آزادانہ معاہدہ ہے, یعنی ایک فریق لڑکی ہے, ایک فریق لڑکا ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہوگا اس میں والدین بھی کہیں نہیں آتے, کہیں نہیں. یعنی گواہ ہونا ایک الگ چیز ہے, وکیل ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن اصل فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ وہ لڑکے اور لڑکی نے کرنا ہے. اس میں حقوق فرائض بھی دین میں طے کر دیے گئے ہیں. اس میں اگر آپ غور کریں تو میں کبھی کبھی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ لڑکی پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے دین نے. آپ دیکھیں سوائے ایک کہ کوئی ذمہ داری نہیں, کہ اس نے چونکہ خاندان کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے, ایک شخص کو شوہر کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے, وہ موافقت کا رویہ اختیار کرے, سرکشی کا رویہ اختیار نہ کرے, ورنہ گھر کا نظم قائم نہیں رہے گا. یہ ایک ذمہ داری ہے. باقی تمام ذمہ داریاں مرد پر ڈالی گئی. مہر اس نے دینا ہے, نان و نفقہ اس نے اٹھانا ہے, بچوں کی پرورش کا اہتمام اس نے کرنا ہے, اور اس نوعیت کے جتنے مسائل بھی زندگی کوئی معمولی چیز نہیں, یہ پیش آنے ہیں, ان سب کا سامنا اس نے کرنا ہے. یعنی عورت سے زیادہ آپ تعاون کی توقع کر سکتے ہیں, موافقت کی توقع کر سکتے ہیں. اس صورتحال کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ایک معاہدہ کیا جا رہا ہے, ہمارے ہاں تو یہ تصور نہیں ہے. اس معاہدے میں عورت تقاضا کر سکتی ہے کہ میری طرف سے فلاں اور فلاں شرائط مزید لکھی جائے اپنے حالات کے لحاظ سے. بالکل صحیح. یعنی چونکہ وہ نکاح میں دے رہی ہے, اس نے ایک فریق کی حیثیت سے شریک ہونا ہے, تو اس کو حق حاصل ہے. یہاں تو یہ ہوا ہے کہ مثلا طلاق کا حق تفویض کرنے کی ایک دفعہ موجود ہے ہمارے یہاں. ظاہر ہے کہ جو مسائل ہمارے یہاں عورتوں کو درپیش ہوتے ہیں, اگر ان کو کسی وقت علیحدگی ہو تو علیحدگی کرنے کے لیے ان کو عدالتوں میں جانا ہے اور جا کے بیانات دینے ہیں, بڑی مشکلات ان کو پیش آتی ہیں. تو اس کے لیے یہ راستہ نکالا گیا. یعنی میرے نزدیک خود اس راستے میں بہت سے نقائص ہیں اور اس کو بہتر طریقے سے نکالا جا سکتا تھا, لیکن بہرحال جیسے بھی نکال دیا گیا. اب
جس موقع پر شادی ہو رہی ہوتی ہے ایک کانٹریکٹ ہے، یہ دفعہ بھی موجود ہے، اس میں کون جسارت کرے گا یہ کہنے کی کہ ذرا اس کو بھی پر کر لیجیے؟ عورت کو طلاق کا کیونکہ حق ایک ہے نکاح نامہ اور ایک ہے معاشرتی دباؤ. والدین بھی اس وقت یہ کہنے کی جسارت نہیں کرتے. بالکل بالکل لڑکی کی طرف سے یہ بات کر دی جائے تو دوسری طرف ماتھے پر شکنے پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں جس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک مظلوم فریق ہے لڑکی والے. اس میں مجھے یہ بتائیے کہ پھر وہ والد کیا کرے جس کی آمدنی کے ذرائع محدود ہیں؟ وہ کیا کرے کہ جس کی بچی اتنی خوش شکل نہیں ہے؟ وہ کیا کرے کہ جو اس کو اس طرح کی تعلیم نہیں دلا سکتا جو لوگوں کی ڈیمانڈ بن جائے؟ اس طرح کی بے شمار چیزیں وہاں موجود ہیں جتنی بھی ہیں. اب اس کے بعد اب ہمارے معاشرے میں آج آپ دیکھ لیجیے آ کے بچیوں پر ذمہ داریاں کیا عائد ہو جاتی ہیں. میں ایسی بہت سی بچیوں کو جانتا ہوں جن کو ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، باپ دنیا سے رخصت ہو گیا، 4-5 بھائیوں کی کفالت کرنی پڑ گئی، بالکل ملازمت کر رہی ہیں، کما رہی ہیں، ان کو پال رہی ہیں. بالکل اب شادی کرنا نہ کرنا یہ ان کے لیے کوئی آسان معاملہ نہیں ہوتا. بالکل. اچھا چھوٹی عمر کیا بڑی عمر میں بھی بعض اوقات ان کو انتظار کرنا پڑ جاتا ہے. تو یہ سارے جتنے مسائل ہیں ان میں دین کیوں مداخلت کرتا؟ وہ آپ کو چند اصولی باتیں کہے گا اور یہ کہے گا کہ عدل اور انصاف کے ساتھ یہ معاہدہ کیجئے، اپنی روایات کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ اس میں بہتر چیزیں کیا ہو سکتی ہیں. اگر روایات میں رسوم میں کوئی خرابی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. تعلیم اسی لیے دی جاتی ہے، معاشرے اسی لیے تربیت پاتے ہیں، اس لیے تو نہیں ہے کہ آپ نے اگر عقل سے کام نہیں لیا اور علم سے کام نہیں لیا تب جیسے آپ پیدا ہوئے تھے ویسے ہی رہیں گے. یعنی پیدائشی طور پر تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سندھ کے کسی علاقے میں پیدا ہوا ہو اور آپ نے وہیں یہی سنا ہو کہ قرآن سے بھی شادی ہو جاتی ہے، ونی بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن ان تمام جاہلیتوں کا علاج کیا ہے؟ علم. تو صحیح علم لوگوں کو دینا چاہیے اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ ایک کانٹریکٹ ہے، اس میں شرائط طے کرنا، اس میں کوئی مطالبہ کرنا، اس میں بچی کا یہ کہنا کہ اس کے لیے یہ اہتمام کیا جائے یہ کوئی ناجائز چیز نہیں، معیوب نہیں ہے. یعنی ہمارے ہاں آپ یہ دیکھیے اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، بچی کو آپ بیاہ کے لے آئے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، مشترک خاندان ہے. اب یہ اس کی فطری خواہش ہو سکتی ہے کہ مجھے کوئی ایک کمرہ الگ مل جائے یا مجھے کم سے کم گھر الگ مل جائے. یہ اس کی فطری خواہش ہو سکتی ہے، لیکن اس خواہش کا اظہار یہ من جملہ جرائم ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو ہمارے پاس رہنا ہی نہیں چاہتی. لیکن اگر آپ سر ہمارے پوچھ لیں ان لڑکیوں کو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں کہ کتنی لڑکیوں نے نکاح سے پہلے وہ کانٹریکٹ صحیح طرح پڑھا ہو، بہت ہی میرے خیال سے یہ ریئر چیز ہوگی کہ کسی لڑکی نے پڑھا ہو یا کسی لڑکی کے والدین نے پڑھا ہو. وہ تو بس آگ بند کر کے کہتے ہیں یہاں سائن کرو، قبول ہے سائن کرو، معاملہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. اول تو اس چیز کی نالج، اس چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہے ان لوگوں کو کہ یہ آپ کے رائٹس ہے، یہ آپ کے حقوق ہے. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے اور یہ ایجوکیٹ کرنا ان لوگوں کو ہمارے معاشرے میں یہ میرے خیال سے ہم سب پہ ذمہ داری آیا تھی. یہ پیچھے ہم جو گفتگو کر رہے تھے اس کے بعد وقفہ آ گیا تھا، اس وقت میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے تعلیمی نظام میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے. یعنی ہماری روایات کیا ہیں، ان میں برا کیا اچھا کیا ہے. صحیح. آپ روایات کو تبدیل کیسے کریں گے؟ ورنہ تو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی. چینج اسی طرح، یعنی اسی طرح سے آئے گی نا تبدیلی. کوئی ایک مضمون ایسا ہونا چاہیے جس میں یہ بتایا جائے رہنا کیسے ہے، بسنا کیسے ہے، شادی کیسے کرنی ہے، بعد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، پہلے کی ذمہ داریاں کیا ہیں، بچوں کی پرورش کے لیے کیا کرنا ہے. یعنی یہ تمام جتنی چیزیں حقوق اور فرائض اصل میں اعلیٰ شہریت وجود میں اس سے آتی ہے، اعلیٰ معاشرت اسی سے وجود میں آتی ہے. آپ کو نہ اپنے حقوق کا احساس ہے تو بعض اوقات آپ دبتے ہی چلے جاتے ہیں. آپ کو اپنے فرائض کا احساس نہیں ہے تو بعض اوقات جو آپ کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ دوسروں پر آپ منتقل کر دیتے ہیں. یعنی مذہبی لحاظ سے میں آپ سے عرض کروں، میرے ایک جاننے والے ہیں راولپنڈی میں رہتے ہیں، میرے پاس آئے، ان کا ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ تعلق ہے. اچھا نیکی کا کام ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں اس پر، لیکن وہ تشریف لائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں کوئی 1 سال بھر کے لیے تبلیغ کرنے جا رہا ہوں بیرون ملک. میں ان کے حالات سے واقف تھا تو میں نے ادب سے پوچھا کہ میں نے کہا کہ میں تو آپ کی بیوی کی حالت سے واقف ہوں، وہ بہت بیمار رہتی ہیں، پھر ان کے ہاں میں نے سنا ہے کہ ولادت بھی ہونے والی ہے، تو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہنے لگے کہ دیکھیے وہ خدا کا کام ہے سنبھالنا. تو میں نے کہا یہ جو آپ خدا کا کام کرنے جا رہے ہیں یہ ان سے تنہا نہیں ہوتا. صحیح بات. جو ذمہ داری آپ کی ہے، یعنی یہ بات اصلاً آپ کا فرض بنتا ہے، یہ بات کہ شادی میری ذمہ داری ہے، یہ بات کہ بچے میری ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری، یعنی یہ بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے مجرد رہنا کیوں نہیں پسند کیا؟ آپ کو بہت شوق تھا دنیا میں جا کے دعوت دینے کا، تبلیغ کرنے کا، شادی نہ کرتے تو پھر آپ کو ذمہ داری اٹھانی نہیں چاہیے. اب آپ نے اٹھائی ہے تو یہ آپ کے فرائض میں شامل ہو گئی، یہ آپ کی ذمہ داری بن گئی. انہوں نے کیا کہا؟ اب اس کی بیماری ہے، اس کی تکلیف ہے، کوئی چیز ہے تو آپ اس کے لیے جواب دہ ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا. آپ کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے. اس میں میں آپ سے اقبال صاحب کیا عرض کروں، تصورات ہی بڑے عجیب و غریب ہیں.
ایک صاحب نے ابھی چند روز پہلے مجھ سے بات کی، کہنے لگے جی میرے پاس کافی روپیہ ہے اور میں اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی اچھے دینی ادارے کی خدمت کروں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جائزہ لے لیا کہ آپ کے گرد و پیش میں صورتحال کیا ہے؟ یعنی پہلے سب سے پہلے آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی بچہ تعلیم پانے والا تو نہیں ہے، کوئی بچی گھر سے اٹھانے کا تقاضا تو نہیں کر رہی. آپ کے ہاں بہت سے لوگ ہوں گے جو بیمار ہوں گے، تکلیف ہوگی، ایسی تکلیفیں اور بیماریاں جن کے لیے آپ کو مسلسل خرچ کرنا پڑتا ہے، دوائیں لینی پڑتی ہیں، کسی کا ڈائلسس کا مسئلہ ہے، کوئی اس طرح کی چیز آپ نے دیکھ لیا سر؟ کہ اس طرف تو توجہ نہیں ہوئی. تو میں نے کہا وہ تو آپ کے فرائض ہیں، وہ آپ کی ذمہ داریاں ہیں. کسی دینی ادارے کی خدمت کرنا من جملہ نوافل ہے. بالکل، یعنی آپ نفل پڑھنے جا رہے ہیں اور فرض کی اس کا احساس نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کچھ فرائض، کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے. یہ تعلیم ہم اگر اپنے نصاب میں شامل نہیں کریں گے، اساتذہ اس کے لیے ٹریننگ نہیں دیں گے تو کہاں سے تبدیل ہوگا؟ بالکل صحیح. جی بالکل، ہم اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. مجھے بریک لینی ہے. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں. ہمارا آج کا موضوع ہے شادی میں تاخیر کیوں. بریک سے پہلے اقبال صاحب آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو تبدیلی کی جو ضرورت ہے ہمارے لوگوں کی تھنکنگ میں، سوچ میں، یہ اتنا آسان کام تو ہے ہی نہیں. یعنی یہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ چیز ان کے ذہن میں آئے گی کہ لڑکی جو ہے وہ بوجھ نہیں ہے، اور لڑکی کے بوجھ کے بعد پھر بیوی کا معاملہ آ جاتا ہے. شادی کے بعد بھی اور مسئلے ہوتے ہیں، مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو لوگوں کے ساتھ پھر یہ کہ بھائی وہ بیویوں کی خواہش کچھ زیادہ ہوتی ہے، اور پھر مرد جو ہے وہ پس جاتا ہے. اپنے ایک طرف ماں باپ ہوتے ہیں یا ماں یا بہنیں، دوسری طرف بیوی، وہاں پر اور لڑائی جھگڑے، پھر وہ قرضے، اول شادی کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے، پھر بیوی کو سنبھالنے کے لیے قرضے لینے پڑتے. اب یہ بڑی نارمل سی، جیسے کہتے ہیں کامن سینس تھنکنگ جو ہے ہمارے یہاں بالکل غائب ہے، مسنگ ہے. یعنی کامن سینس از ویری ان کامن ہمارے ملک میں. اور کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ کے اکنامک حالات، آپ کی جو کنڈیشنز ہے، اپنے پیر اتنا ہی پھیلائے جتنی چادر. یہ چیز لوگوں کے ذہن میں آج تک نہیں آتی. ہر وقت شو بازی میں قرضے لینا، بیوی کو خوش کرنا یا پھر اپنی بیٹی کی شادی کرنا، تو دونوں طرف جو ہے مرد مارا بھی جاتا ہے کبھی کبھار. تو یہ اس پہ کچھ اس میں کوئی شک نہیں. یہ بدقسمتی ہے ہماری، لیکن اب اس کو تبدیل کرنا ہے نا. تو تبدیل آپ تین ہی جگہوں سے کر سکتے ہیں. یعنی اپنی تعلیمی نصاب میں ایسی چیزیں داخل کریں جہاں بچے شروع ہی سے ان چیزوں سے نفرت کرنے لگ جائیں. اس کی یہ ذمہ داری کس کی؟ اچھی روایات ہے نا سوسائٹی کی. اس لیے کہ بچے کو تعلیم تو معاشرے کی ریپرزنٹیشن کون کرتا ہے؟ وہ اسٹیٹ کرتی ہے. تو ہمارے تعلیمی بزرگ بہروں کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ یہ بچوں کو ہم جو تعلیم دے رہے ہیں، ہم ریاضی سکھا رہے ہیں، ہم ان کو انگریزی سکھا رہے ہیں، ہم اردو سکھا رہے ہیں، ان سب چیزوں سے زیادہ اہم چیزیں ہم انسانیت سکھائیں. یہ بتائیں اس کے کیا تقاضے ہیں، اور آپ کو ایک شہری کی، اچھے شہری کی زندگی بسر کرنی ہے، اس میں آپ کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. پہلی چیز یہ. دوسری چیز ہے کہ میڈیا بہت مؤثر ہو گیا ہے، اس میں ان چیزوں کو موضوع بنانا چاہیے. یعنی یہ ہمارے سوشل پرابلمز ہیں، سماجی مسائل ہیں. کوئی سماج اگر اچھا نہیں ہے تو سیاست کیسے اچھی ہو جائے گی؟ کچھ نہیں صحیح. یعنی اصل میں سیاست تو سماج کا عکس ہوتی ہے. آپ کے سماج میں کیا قدریں ہیں، ان میں کیا روایات ہیں، اچھی ہیں بری ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ریفلیکٹ ہوں گی. ان کا عکس آپ کو نظر آئے گا پھر پورے کے پورے معاشرے میں. تیسری جگہ آپ کی مسجد ہے، جس میں آپ کا عالم بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر ہفتے خطاب فرماتا ہے، لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں کہ یہ مذہب ہمیں بتائیں گے. تو مذہب میں سے بھی ان چیزوں کو لینا چاہیے جن میں ان معاملات کی اصلاح کی گئی ہے. اخلاقیات کی اصلاح، اخلاقیات کی، یعنی اچھے اخلاقی رویے پیدا ہوں، لوگوں کو حقوق و فرائض بتائے جائیں، مذہب نے ان کو کیا تعلیم دی ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا متعین کی ہیں، ان کے بارے میں بتایا جائے. تین جگہوں سے مل کے جب آپ ان چیزوں کو درست کرتے ہیں تو پھر کہیں جا کے ذہن بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر عملی مثال چاہیے ہوتی ہے، وہ کن کو قائم کرنی چاہیے؟ وہ لیڈروں کو قائم کرنی چاہیے. صحیح. یعنی آپ کے سیاستدان، آپ کے صحافی، آپ کے علماء، وہ اپنی شادیوں میں، بیاہوں میں، روابط میں، تعلقات میں اچھی مثالیں قائم کریں. ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ اصلاح کر دیں تو قبول ہوتی ہے. کامن مین سے اگر آپ کہیں کہ تم فلاں رسم کو توڑ دو، تم فلاں روایت کو ختم کر دو، اس کے بس کی چیز ہی نہیں ہوتی. لیکن آپ نے کہا کہ ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے عالم ہیں مسجدوں میں، لیکن ہمارے یہاں تو الٹا حساب ہے. وہ تعلیم جو ہے وہ الٹی تعلیم دی جاتی.
لوگوں کے دماغ میں زہر بھرا. بلکہ ان کو تعلیم کی ضرورت ہے. ان کو تعلیم کی ضرورت ہے. بالکل. کہ اول تو ان کو ایجوکیٹ کیا جائے جو ہمارے ایجوکیٹرز ہیں. اگر وہ ایجوکیٹ نہ ہوگے, ان کی تھنکنگ چینج نہ ہوگی, ان کے خیالات نہیں بدلے گے, تو کیسے آگے بات بڑھے گی؟ تو کہیں سے ابتدا تو کرنی ہوگی نا. کہیں سے یعنی ریاست ابتدا کرے, علماء ابتدا کرے, کہیں سے تو ابتدا ہوگی نا. یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ تشریف لائیں گے اور وہ آ کر یہ معاملہ کریں گے. نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اب ہمارے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہیں, وہ تعلیمات بھی انسانوں کے ذریعے سے پہنچنی ہے, تو کہیں سے ابتدا کرنی ہوگی. یعنی میں سوچتا رہا اقبال صاحب کہ یہ ہمارے یہاں بھی انتخابات ہوئے ہیں, اس میں ہماری سیاسی جماعتیں میدان میں آئیں. یعنی اسے بجلی کا مسئلہ ہے, اس میں دہشت گردی کا مسئلہ, بڑے مسئلے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. آپ کی مادی زندگی کی ضروریات, امن امان, بڑے اہم مسائل ہیں. سماجی مسائل آپ حیران ہوں گے کسی کا موضوع ہی نہیں ہے. بالکل. حالانکہ وہ بھی بہت بڑے مسئلہ ہے, اس لیے کہ سماجی مسائل آپ کی زندگی کا احاطہ کیے ہوتے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہم جو شہروں میں لوگ آ گئے ہیں اور جن کی ایک نسل شہروں میں کم و بیش گزر گئی ہے, وہ بہت سے ان مسائل سے واقف نہیں ہیں جو دیہات میں کسی شخص کو درپیش ہے. میں جب کبھی اپنے گاؤں میں جاتا ہوں اور وہاں میں کسی شادی بیاہ میں شریک ہوتا ہوں, تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہاں کیا صورتحال مشاہدے میں آتی ہے. یعنی جو رسوم, جو روایات اب آپ کو بظاہر مردہ نظر آ رہے ہیں, وہ وہاں اب بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہیں. اور غربت بھی ہے, حالات بھی اسی طرح کے, اس کے باوجود. تو ان سب چیزوں کی اصلاح کرنے کے لیے مجھے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے, آپ کو بھی کرنا ہے, اور یہ کردار ہمارے ارباب حل وقت کو, ہمارے ارباب سیاست کو, ہمارے اہل دانش کو بھی ادا کرنا ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا نا, ایک چیز اور میں کر دوں. جیسے ایک مسئلہ ہے گندگی کا ہمارے یہاں, ڈینگی کا مسئلہ ہر سال ہوتا ہے بارشوں کے بعد. کامن سینس کہ آپ گندگی نہ رکھیں, وہاں پر نہ کریں, مچھر نہیں ہوگے, لیکن کسی میں وہ ہے ہی نہیں. وہ رونا ہوتا ہے کہ مچھر بہت ہوگی, ڈینگی ہے. اس کی وجہ وہی نا ایجوکیشن, لیکن صفائی نہیں. ہم نے اپنے آپ کو تعلیم اپنے آپ کو بھی نہیں دی. گاندھی صاحب, ایک بالکل لاسٹ کوشچن کا میں آپ سے کرسپ سولوشن چاہوں گی. شادی میں تاخیر کے بعد یا اپنے پرسنل ڈیسیژن کی وجہ سے اب ایسی خواتین بھی ایگزسٹ کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں جو سنگل ویمن رہیں گی, جو اس طرح رہنا قبول کرتی ہیں یا ان پہ حالات کی وجہ سے امپوز کر دیا جاتا ہے. ہمارے معاشرے کو انہیں سنگل ایکسپٹ کرنا پڑے گا, جبکہ ہمارے یہاں یہ بہت بڑا ٹیبو ہے, بہت مایوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی عورت اکیلی رہ رہی ہے. اس بارے میں کچھ کہیں. اس میں بھی ظاہر لوگوں کے ذہن کو تبدیل کرنا چاہیے. یعنی وہ ایک ہی نظر سے کسی خاتون کو نہ دیکھیں, یہ دیکھیں کہ اس کو کیا مسائل درپیش ہیں, اس پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یعنی کسی نے اپنے باپ کو سنبھالنا ہے, کسی نے اپنی ماں کو سنبھالنا ہے, کسی نے بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کرنا ہے, گھریلو حالات کیا ہیں, معاشی حالات کیا ہیں, ان سب چیزوں کو دیکھنا ہے. ملازمت کرنے کے لیے اب بھی کوئی خاتون اپنی رضامندی سے نہیں نکلتی ہمارے معاشرے میں. معلوم نہیں کیا حالات ہوتے ہیں, لیکن ہمارا ذہن اس طرح کا ہے کہ ہم افسانہ بنانے سے باز نہیں آتے. تو یہ چیز بھی تعلیم سے تبدیل ہونی چاہیے. ذہن بدلیں, سوچنے کا انداز بدلیں, ہم دوسرے کو عزت دیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں, قرآن مجید کی ایک پوری سورہ ہے, سورہ حجرات, جو ہمیں صرف یہ تعلیم دیتی ہے کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں بدظنی اختیار نہ کرو, حسن ظن رکھو, اچھا سوچو, بیجا تجسس نہ کرو, لوگوں کے ذاتی معاملات میں ٹو لگانے کی کوشش نہ کرو, غیبت نہ کرو, کسی کی برائی کو نہیں اچھالو, کسی کا نام برا نہ رکھو. یہ سب تعلیمات کیوں دی گئی ہیں؟ تاکہ ایک اچھی معاشرت وجود میں آئے, ایک ایسی معاشرت وجود میں آئے جس میں لوگ اعتماد کے ساتھ ایک دوسرے کے بارے میں بات کریں, لوگ افسانے تراشنے اور افواہیں پھیلانے کی بجائے حقائق پر نظر رکھیں. یہ بھی تعلیمی سے ہوگا. تو مذہبی تعلیم میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کی پوری سورہ اسی موضوع پر اتار دی. جی, بہت شکریہ گاندھی صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. اقبال صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہمارے پروگرام میں. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اور بھی کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو ہمیں بھیجیے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو سماجی مسائل ہوتے ہیں وہ ایک نشست میں حل نہیں ہو سکتے. ہمارا ای میل ایڈریس آپ کو معلوم ہے, gks@sama.tv, اور فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم موجود ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.